अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़िंदगी के दौरे वाक़यात पर एक पेश नज़र की अगली क़िस्त आपके सामने पेश खिदमत कर रहा हूँ। यह दूसरा मौका था कि इतने ज़्यादा कबीलों की मुत्तहिदा फ़ौज मुसलमानों को तहस नहस करने आ रही थी। इससे पहले जंग खंदक में इतने ज़्यादा कबीले मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हुए थे। अब मलिक बिन औफ इस उम्मीद पर मुत्तहिदा फ़ौज को ले जा रहा था कि वो मक्का पर अचानक टूट पड़ेगा। इस लश्कर को जब औतास से मक्का को कूच करना था, इस कूच की रफ्तार बहुत तेज़ रखनी थी। औतास में लश्कर का क़याम इसलिए ज़्यादा हो गया था कि दूसरे कबीलों को वहाँ इकट्ठे होना था। अगर इस लश्कर में सिर्फ लड़ने वाले होते तो लश्कर फ़ौरन मक्का की तरफ पेशकदमी कर जाता, मगर इसमें औरतें और बच्चे भी थे और उनका सामान भी था, इसलिए वहाँ से कूच में खासी ताख़ीर हो गई। इस दौरान मक्का की गलियों में एक ललकार सुनाई दी, मुसलमानों होशियार हो जाओ, तैयार हो जाओ। वो एक शुतुर सवार था जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ जाते हुए ऐलान करता जा रहा था, खुदा की कसम जो मैं देख आया हूँ तुम में से किसी ने नहीं देखा, क्या शोर मचाते जा रहे हो? किसी ने उससे पूछा तो उसने कहा रुको और बताओ क्या देख आए हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताऊंगा। वो कहता जा रहा था तैयार हो जाओ, हवाज़न और सक़ीफ़ का लश्कर आ रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिल गई कि हवाज़न और सक़ीफ़ के कबीलों के साथ दूसरे कबीलों के हज़ारों लोग औतास के करीब ख़ैमा ज़न है और उनका इरादा मक्का पर हमले का है। वो कूच करने वाले हैं। तारीख़ों में उस शख्स का नाम नहीं मिलता जिसने औतास में इस मुत्तहिद लश्कर को देखा और यह भी मालूम कर लिया कि यह लश्कर का इरादा क्या है। मुअर्रिख़ों ने इतना ही लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ब्ल अज़ वक्त गैर मुस्लिम कबीलों के इज्तिमा की खबर मिल गई थी। इन मुअर्रिख़ों के मुताबिक और बाद के मुबस्सिरों की तहरीरों के मुताबिक रसूल अकरम की ख्वाहिश और कोशिश ये थी कि जंग व जदल से गुरेज किया जाए और उन गैर मुसलमानों को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशें तैयार करते, उन्हें गैर सगाली और सगे और भाईचारे का पैगाम दिया जाए। इस ख्वाहिश और कोशिश के अलावा जनवरी 630 ईस्वी में हुजूर अकरम लड़ने की पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को चंद दिन पहले ही अपनी तहवील में लिया था और शहर के इंतज़ामात में मसरूफ़ थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरे दिए गए कि शहरी इंतज़ामात को मुलतवी करके दिफाई इंतज़ाम की तरफ फ़ौरी तवज्जो दी जाए, दुश्मन के हमले या मुहासरे का इंतज़ाम किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा देने वालों से यह कहकर कि उनका मशवरा मुस्तरद कर दिया कि हम यहाँ दिफाई मोर्चे बनाकर इनमें बैठ जाएं और दुश्मन को ख़बर मिले कि हम बेदार हैं और किला बंद हो गए हैं तो दुश्मन मक्का से कुछ दूर ख़ैमा ज़न होकर इस इंतज़ार में बैठ जाएगा कि हम दिफा में ज़रा सी कोताही करें और वो शहर को मुहासरे में ले ले या सीधी अलगार कर दे। ये तो दुश्मन को दावत देने वाली बात होगी कि मुसलसल ख़तरा बनकर वो हमारे सरों पर बैठा रहे। इस दौर के मुख्तलिफ तहरीरों से साफ पता चलता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह उसूल बजा किया कि मुसलमानों को जहन नशीन कराया जाए कि दुश्मन अगर अपने घर बैठकर ही ललकारे तो उसकी ललकार का जवाब ठोस तरीके से यानी अमली तरीके से दो। दूसरा ये कि दुश्मन की नीयत और उसके अज़ाइम का इल्म हो जाए और अपनी सरहदों में बैठकर उनका इंतज़ार न करते रहो, उन पर हमला कर दो कि वो तुम्हें ललकारेगा या तुम्हारे लिए ख़तरा बनने की कोशिश करेगा तो तुम बिजली और बर्क़ की तरह उसको रौंद दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मलिक बिन औफ अपने खैमे में गुस्से से बार बार ज़मीन पर पाँव मारता और कहता था वो इतनी जल्दी किस तरह यहाँ पहुँच सकते हैं? क्या हम अपने साथ गद्दारों को भी लाए थे जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दिन पहले ही खबरदार कर दिया था कि हम आ रहे हैं, खुद जाकर देख ले। मलिक बूढ़े दुरैद उसामा ने कहा अपनी आंखों से देख ले, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अपने देवता लात को धोखा दे रहा हूँ।
اس آدمی نے کہا جو دیکھ آیا تھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر جس کی تعداد کم و بیش 10,000 تھی حنین کے قریب آ کر پڑاؤ کیے ہوئے تھا، اس نے کہا انہوں نے خیمے نہیں گاڑے، وہ تیاری کی حالت میں ہے، اور یہ بھی جھوٹ نہیں کہ اس لشکر کا سپاہ سالار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں۔ ملک بن عوف غصے سے باولا ہوا جا رہا تھا، وہ مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑنے چلا تھا۔ اس نے اوتاس سے مکہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا تھا، مگر اسے اطلاع ملی کہ مسلمان اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اس کی جمعیت سے تھوڑا ہی دور حنین کے گرد و نواح میں آ گئی ہیں اور مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ غصہ تیری عقل کو کمزور کر رہا ہے ملک، درید نے اسے کہا، اب محاصرے اور یلغار کو دماغ سے نکال اور اس زمین سے فائدہ اٹھا جس پر مسلمانوں سے تیرا مقابلہ ہوگا۔ تو اچھی چالیں سوچ سکتا ہے، تو دشمن کو دھوکہ دے سکتا ہے، تجھ میں جرأت ہے، پھر تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں تجھے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ حوازن کے لوگوں نے اپنی عورتوں اور اپنے بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لا کے اچھا نہیں کیا۔ آ میرے ساتھ حنین کی وادی کو دیکھیں۔ وہ دونوں اس علاقے کو دیکھنے کے لیے چل پڑے جہاں لڑائی متوقع تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجاہدین کی جو فوج تھی اس کی تعداد 12,000 تھی۔ اس کی نفری میں مکہ کے 2,000 افراد ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے۔ بعض صحابہ کرام ان 9 مسلمانوں پر بھروسہ کرنے پر آمادہ نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ تھا۔ ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان بھی 9 مسلم تھے۔ یہ تینوں سرداری اور سالاری کے رتبوں کے افراد تھے جن کا 9 مسلم قریش پر اثر و رسوخ بھی تھا، لیکن دیکھا یہ گیا کہ یہ سب اپنی مرضی سے اس لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ان تینوں نے مجاہدین کے لیے کم از کم و بیش 100 جرح بختر دیے تھے۔ یہ لشکر 27 جنوری 630 عیسوی 6 شوال 8 ہجری کو صبح مکہ سے روانہ ہوا اور 31 جنوری کی شام حنین کے گرد و نواح میں پہنچ گیا۔ کوچ برق رفتار تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف لڑنے والے قبیلے ہیں۔ ان کے قائد درید اور مالک جنگی فہم و فراست اور چالوں سے بخوبی واقف ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرابل میں 700 مجاہدین کو رکھا۔ وہ بنو سلیم کے تھے۔ ان کے کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حنین ایک وادی ہے جو مکہ سے 11 میل دور ہے۔ بعض جگہوں پر یہ وادی 7 میل چوڑی ہے اور کہیں پر اس سے بھی کم، اور حنین کے قریب جا کر وادی کی چوڑائی کم ہوتے ہوتے بمشکل 2 فرلانگ رہ جاتی ہے۔ یہاں سے وادی کی سطح اوپر کو اٹھتی ہے، یعنی یہ چڑھائی ہے۔ آگے ایک درہ نما راستہ ہے جو دائیں بائیں مڑتا اور ایک وادی میں داخل ہوتا ہے۔ اس وادی کا نام نخلۃ الیمنیہ ہے اور راستہ خاصا تنگ ہے۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوسوں کی آنکھوں سے دیکھا کہ قبیلوں کی متحدہ فوج ابھی اوتاس کے قریب خیمہ زن ہے، مگر جاسوس رات کی تاریکی میں نہ جھانک سکے یا انہوں نے ضرورت ہی نہ محسوس کی کہ رات کو بھی دیکھ لیتے کہ دشمن نقل و حرکت تو نہیں کر رہا۔ دن کے دوران متحدہ قبیلوں کے کیمپ میں کوچ یا پیش قدمی کی تیاری کا کوئی آثار نظر نہ آئے۔ کیمپ میں مردنی سی چھائی ہوئی تھی، کوئی سرگرمی نہیں تھی۔ 1 فروری 630 عیسوی 11 شوال 8 ہجری کی سحر مجاہدین نے اوتاس کی طرف پیش قدمی کی۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ دشمن کے کیمپ پر یلغار کی جائے گی۔ امید یہی تھی کہ دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے۔ پیش قدمی مکمل طور پر منظم تھی۔ حراول میں بنو سلیم کے مجاہدین تھے جن کے قائد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کی حیثیت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آگے تھے۔ اسلام کی فوج کی نفری تو 12,000 تھی، لیکن اس باقاعدہ فوج کے ساتھ ایک بے قاعدہ فوج بھی تھی جس کی نفری 20,000 تھی۔ یہ مکہ اور گرد نواح کے لوگ تھے جو فوج کی مدد کے لیے ساتھ آئے تھے۔ یہاں ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ اتنا زیادہ لشکر دیکھ کر بعض صحابہ کرام نے بڑے فخر سے کہا، کون ہے جو ہمیں شکست دے سکتا ہے؟ تبھی 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ اس فخر میں تکبر کی جھلک بھی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے آگے تھے۔ وہ جب وادی حنین کے تنگ راستے میں داخل ہوئے تو صبح طلوع ہو رہی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھوڑے کو یڑ لگائی اور تیز رفتار کر دی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوشیلے جنگجو تھے اور جارحانہ قیادت میں یقین رکھتے تھے۔ وہ جب مسلمان نہیں ہوئے تو قبیلہ قریش کے سردار اعلیٰ ابو سفیان
سے انہیں سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ وہ کھل کر لڑنے نہیں دیتے تھے۔ ان کا قبول اسلام کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عسکری قیادت میں وہ جذبہ دیکھا جو انہیں پسند تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام سے پہلے اکرمہ سے کہا بھی تھا کہ میرے عسکری جذبے اور میدان جنگ میں جارحانہ انداز کی اس کی قدر صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عسکری اہلیت اور قابلیت کی جو قدر کی تھی، اس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ اتنے بڑے لشکر کے ہراول کے کمانڈر تھے۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب خالد بن ولید کا ہراول دستہ گھاٹی والے تنگ راستے میں داخل ہوا۔ اچانک زمین و آسمان جیسے پھٹ پڑے ہوں۔ حواجن، ثقیف اور دیگر قبائلوں کے متحدہ فوج کے نعرے، گھٹاؤں کی گرج اور بجلیوں کی کڑک کی طرح بلند ہوئے اور موسلادھار بارش کی طرح تیروں کی بوچھار آنے لگی۔ یہ تیر دائیں بائیں چٹانوں اور ٹیکریوں سے آ رہے تھے۔ یہ دشمن کی کھاد تھی۔ ملک بن عوف، درید بن اسامہ نے دن کے وقت اپنے کیمپ میں کوئی سرگرمی ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ جنگی کیمپ نہیں بلکہ قافلے کا پڑاؤ ہے۔ شام کے بعد ملک بن عوف اور فوج کو حنین کے تنگ راستے پر لے گیا اور تیر اندازوں کو دونوں طرف چھپا کر بیٹھا دیا تھا۔ تیروں کی بوچھار اچانک بھی تھی اور بہت زیادہ بھی۔ مجاہدین کے گھوڑے تیر کھا کر بے لگام ہو کر بھاگے۔ جو سوار تیروں سے محفوظ رہے وہ بھی پیچھے کو بھاگ اٹھے۔ تیروں کی بوچھار اور تیز اور تند ہو گئی۔ گھوڑے بھی بے قابو اور سوار بھی بے قابو ہو گئے۔ بھگدڑ مچ گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تیروں کی بوچھاروں میں کھڑے چلا رہے تھے، مت بھاگو، پیٹ نہ دکھاؤ، پیٹ نہ دکھاؤ، مقابلہ کرو اپنے دشمن کو۔ گھوڑوں اور سواروں کی ایسی بھگدڑ تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی پکار کسی کے کانوں تک پہنچتی ہی نہیں تھی۔ کوئی یہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں رک سکتا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں کتنے تیر اتر گئے ہیں، اور وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے وہیں کھڑے رہنے اور اپنے دستے کو مقابلے کے لیے للکار رہے ہیں۔ وہ آخر بھگدڑ کے ریلے کی زد میں آ گئے اور ان دھکوں میں یوں دور پیچھے آ گئے جیسے سیلاب میں بہہ گئے ہوں۔ جب بھگدڑ کا ریلا گزر گیا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ گھوڑے سے گرے اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ ہراول کے پیچھے اسلامی فوج آ رہی تھی۔ اس کے رضاکاروں کا بے قاعدہ لشکر بھی تھا۔ ہراول کا دستہ بھاگتا دوڑتا پیچھے کو آیا تو فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ ہراول کے بہت سے آدمیوں نے کے جسموں میں تیر پیوست تھے اور ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ گھوڑوں کو بھی تیر لگے ہوئے تھے۔ ملک بن عوف کی فوج کے جو نعرے پہلے زیادہ بلند سنائی دے رہے تھے اب اور بلند ہو گئے۔ یہ حال دیکھ کر اسلامی فوج بکھر کر پیچھے کو بھاگی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ قریش جو بے دلی سے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی فوج کے ساتھ آ گئے تھے، انہوں نے اس بھگدڑ کو یوں بڑھایا جیسے جلتی پر تیل ڈالا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف بھاگے بلکہ انہوں نے خوف و ہراس بھی پھیلایا۔ انہوں ایک خوشی تو یہ تھی کہ لڑنے سے بچے، دوسری خوشی یہ کہ مسلمان بھاگ نکلے ہیں اور انہیں شکست ہوئی۔ مسلمانوں کی کچھ نفری وہیں جا پہنچی جہاں سے چلی تھی۔ اس جگہ کو فوجی اڈہ بیس بنایا گیا تھا۔ زیادہ تعداد ان مسلمانوں کی تھی جنہوں نے پیچھے ہٹ کے ایسی جگہوں میں پناہ لے لی تھی جہاں چھپا جا سکتا تھا، لیکن وہ چھپنے کے لیے نہیں بلکہ چھپ کر یہ دیکھنے کے لیے وہاں رکے ہوئے تھے کہ کیا ہوا ہے اور وہ دشمن کہاں ہے جس سے ڈر کر پوری فوج بھاگ اٹھی ہے۔ وہاں تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ بھاگتے ہوئے اونٹ اور گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اور پیادہ ان کے درمیان آ کر کچلے جانے سے بچنے کے لیے ہر طرف بھاگ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کی یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن ہو کر رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگنے والوں کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 صحابہ کرام تھے۔ ان میں 4 قابل ذکر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں للکارنا شروع کر دیا، کہاں جا رہے ہو؟ میں ادھر کھڑا ہوں، میں جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، مجھے دیکھو، میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کھڑا ہوں۔ مسلمان حضور کے قریب سے بھاگتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نہیں سن رہا تھا۔
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، وہ آگے کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ اتنے میں قبیلہ حوازن کے کئی آدمی اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار بھاگتے ہوئے مسلمانوں کے تعاقب میں آئے۔ ان کے آگے ایک شتر سوار تھا جس نے جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ حضرت علی نے ایک مسلمان کو ساتھ لیا اور اس شتر سوار علمدار کے پیچھے دوڑے۔ قریب جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اونٹ کی پچھلی ٹانگ پر تلوار سے وار کر کے ٹانگ کاٹ دی۔ اونٹ گرا تو سوار بھی گرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھتے اٹھتے اس کی گردن صاف کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ٹیکری پر جا کھڑے ہوئے۔ دشمن کے کسی آدمی کی للکار سنائی دی، وہ رہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قتل کر دو۔ تاریخ میں ان آدمیوں کو قبیلہ ثقیف کے لکھا گیا ہے، اور وہ اپنے آدمی کی للکار پر اس ٹیکری پر چڑھنے لگے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ان آدمیوں پر ٹوٹ پڑے۔ مختصر سے معارکے سے وہ سب بھاگ نکلے، ان میں کوئی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ سکا۔ میں ملک بن عوف سے شکست نہیں کھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، وہ اتنی آسانی سے کیسے فتح حاصل کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو بکھرتے اور بھاگتے تو دیکھ ہی لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کو بھی دیکھ رہے تھے، بلکہ دشمن کو زیادہ دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عسکری حس نے محسوس کر لیا کہ ملک بن عوف نے پہلے بھرپور اور کامیاب وار پر اس قدر خوش ہو گیا ہے کہ اسے اگلی چال کا خیال ہی نہیں رہا۔ وہ اسلامی فوج کی بھگدڑ اور افراتفری کی پسپائی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توقع تھی کہ ملک بن عوف کی متحدہ فوج مسلمانوں کے تعاقب میں آئے گی، لیکن تعاقب میں دشمن کے جو آدمی آئے تھے وہ تعداد میں تھوڑے اور غیر منظم تھے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہراول دستے کو پیچھے آتے بھی دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم کیا تھا کہ ہراول کے کتنے آدمی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ کئی مجاہدین اونٹ اور گھوڑے شدید زخمی ہوئے ہیں، اور لیکن شہید کوئی بھی نہیں ہوا۔ اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رائے قائم کی کہ یہ دشمن تیر اندازی میں اناڑی ہے اور جلد باز بھی ہے۔ اتنی زیادہ تیر اندازی کسی کو زندہ نہ رہنے دیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاس کھڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر نظر ڈالی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹھہر گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز غیر معمولی طور پر بلند تھی، جو بہت دور تک سنائی دیتی تھی۔ جسم کے لحاظ سے بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوی ہیکل تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، مسلمانوں کو پکارو اور انہیں یہاں آنے کے لیے کہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی بلند آواز میں پکارنا شروع کیا، اے انصار، اے اہل مدینہ، اے اہل مکہ، آؤ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلوں کے اور آدمیوں کے نام لے لے کر پکارتے رہے اور کہتے رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے پیارے اللہ کے رسول کے پاس آ جاؤ۔ سب سے پہلے انصار آئے، ان کی تعداد معمولی تھی، ان کو دیکھ کر دوسرا آتا چلا گیا۔ مکہ کے کچھ دوسرے قبیلے کے لوگ بھی آ گئے، ان کی تعداد 100 ہو گئی۔ رسول کریم نے دیکھا کہ قبیلہ حوازن کے بہت سے آدمی پسپا ہوتے ہوئے مسلمانوں کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 100 مجاہدین کو دشمن کے ان آدمیوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مجاہدین ان کے عقب سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ حوازن کے آدمی بوکھلا گئے اور مقابلے کے لیے سنبھلنے لگے، لیکن مجاہدین نے انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ دی۔ ان میں سے بہت سے بھاگ نکلے، ان کے زخمی اور ہلاک ہونے والے پیچھے رہ گئے۔ وہ تو اچانک ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مجاہدین میں بھگدڑ مچ گئی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن سے لڑے فاتح اور کامران رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی پکار پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم تلے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور دشمن مسلمانوں کے چھوٹے سے گروہ کے جوابی حملے کو بھی برداشت نہیں کر سکا، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حوازن اور ثقیف ان کے تعاقب میں نہیں آ رہے ہیں، تو کئی ہزار مجاہدین واپس آ گئے۔ رسول اکرم نے انہیں فوراً منظم کیا اور دشمن پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاپتہ تھے، کسی کو ہوش نہیں تھا کہ دیکھتا کہ کون لاپتہ ہے اور کون کہاں ہے۔ وہیں تنگ گھاٹی جہاں مجاہدین پر قہر ٹوٹا تھا، اب متحدہ قبائل کے لیے موت کی گھاٹی بن گئی۔ قبیلہ حوازن سب سے زیادہ لڑاکا قبیلہ تھا، اسی لیے اس کے آدمیوں کو آگے رکھا گیا تھا۔ یہ لوگ بلا شبہ ماہر لڑاکے تھے، لیکن مسلمانوں نے جس قہر سے حملہ کیا تھا اس کے آگے حوازن ٹھہر نہ سکے۔ مسلمان اس خفت کو بھی مٹانا چاہتے تھے جو ان سے غلطی سے ہو گئی تھی۔ یہ دشت و دست لڑائی تھی۔ مجاہدین نے تیغ زنی کے وہ جوہر دکھائے کہ حوازن گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للکار کر کہا، یہ جھوٹ نہیں کہ میں نبی ہوں، میں ابن عبد المطلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ حوازن پیچھے ہٹتے چلے جا رہے تھے۔ اب وہ وار کم کرتے اور وار روکتے زیادہ تھے۔ ان کا دم خم ٹوٹ رہا تھا۔ ان کے پیچھے قبیلہ ثقیف کے دستے تیار کھڑے تھے۔ ملک بن عوف نے چلا کر حوازن کو پیچھے ہٹا لیا۔ قبیلہ ثقیف کے تازہ دم لڑاکوں نے حوازن کی جگہ لے لی۔ مسلمان تھک چکے تھے اور ثقیف تازہ دم تھے، لیکن مسلمانوں کو اپنے قریب اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی اور للکار نیا حوصلہ دے رہی تھی۔ مسلمانوں کی تلواروں اور برچیوں کے ضربوں میں جو قہر و غضب تھا، ان کے نعروں اور للکار میں جو گرج اور کڑک تھی، اس نے ثقیف پر دہشت طاری کر دی۔ ثقیف کے لڑاکے جو عرب میں مشہور تھے تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے، پھر ان کے اونٹوں اور گھوڑوں نے بھگدڑ بپا کر دی۔ اس سے دشمن میں وہی کیفیت پیدا ہو گئی جو گھاٹی میں صبح کے وقت مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ حوازن بری طرح اور بری حالت میں پیچھے کو بھاگتے تھے۔ اب ثقیف بھی پسپا ہوئے تو ان کے اتحادی قبائل کے بھی حوصلے لڑے بغیر ہی ٹوٹ گئے اور وہ افراتفری میں بھاگ اٹھے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی قسط اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش خدمت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو بامراد کرے، آمین۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔